अस्सलाम वालेकुम, मैं बशीर खटकू। आप देखते हैं पीटीआई न्यूज़। उम्मीद रखता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा वीवर्स, नेब कवानीन में जो तरामीम हुए वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस है और उस पर सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ पेशरफ्त हुआ है और उसके बाद कुछ जजेस का ख्याल है कि ब्यूरोक्रेसी और जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके जो जर्नल है, जो अफसरान है, उनके साथ भी एहतसाब होना चाहिए। ये भी ऐसा कोई कानून भी हमें सामने लाना चाहिए, इस पर बात करेंगे। उसके बाद जो अहम पेशरफ्त है वो असम्बली के अरकान जो पीटीआई के तरफ से इस्तीफ़ा दे चुके, उनके इस्तीफ़े भी सुप्रीम कोर्ट में जो लार्जर बेंच है उसके सामने ज़ेर बहस आई है। इमरान खान के दिए हुए एक दरख्वास्त पे जो समाअत हुई है, इस पर भी बात करेंगे तफसील से। और साथ ही इमरान खान को नाअहल कैसे किया जाए, ये बहुत अहम इशू है, ये बहुत अहम बात है, बहुत अहम पॉइंट है। आजकल तमाम एनर्जी, तमाम फोकस इस पर है। इस पर भी इस छोटे से व्लॉग में कोशिश करेंगे तफसील से बात कर सके। एनीवे, मैं सबसे पहले नेब कवानीन में जो तरामीम है वो जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस है उससे शुरुआत करूँगा। और अब तक जो ख्वाजा आरिफ साहब की पीटीआई की तरफ से जो एक वकील है उसने जो बयानात दिए, उसके बयानात से जो तासुर मिल रहा है, वो तासुर नो डाउट दिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, मौजूद जजेस की तरफ से, जो लार्जर बेंच है जो समाअत कर रहे उनकी तरफ से। वो ये है कि ये जो नेब के तरामीम है ये यकतरफ़ा है और ज़ाती मफाद के खातिर ये सब कुछ किया गया है। ये तरामीम लबे-लुबाब ये कि फ़िलहाल जो हारिस साहब के, ख्वाजा हारिस साहब की बयानात तक जो आज तक एक पेशरफ्त है वो ये है कि ये तरामीम नेकनीयती पर मबनी नहीं है। ये तरामीम पाकिस्तान के अवाम के, पाकिस्तान की मईशत के लिए, या पाकिस्तान की जितने भी करप्शन पाकिस्तान में हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए और पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए और पाकिस्तान के मफादात के लिए मुनासिब नहीं है। इसको यकतरफ़ा यानी तरामीम कहा गया है और इसको यकतरफ़ा फ़ैसला या यकतरफ़ा मफादात कहा गया है। इसका किसी किस्म के ईवान में, असम्बली में बहस इस पर नहीं हुई है और इस पर जो अपोजिशन से वो असम्बली में वो ताय नहीं और अपोजिशन के साथ कोई बहस मुबाहिसा इस पर नहीं हुआ, लिहाजा इस पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के आज तक के इस पर जो तासुर है वो जो मिल रहा है। बहरहाल उसके बाद ये तो आपके सामने ही है कि नेब का तरामीम जो है ना वो रजीम चेंज के बाद, यानी रजीम चेंज के 3 असल टारगेट्स थे। नंबर 1 नेब तरामीम, नंबर 2 उसका जो सेकेंड फेज था वो ये था कि नेब तरामीम करके फिर अपने तमाम जितने भी डाकू, चोर, ठग और जो भी भगोड़े उन सब को ड्राई क्लीन करके वापस लाना, उनको बाकायदा मीन्स फरिश्ते और हकीकत में हाजी बनाना और इस मुल्क में वापस उनको लाना और हम पर मुसल्लत करना। फिर तीसरे जो इस साल 1.5 साल के लिए हुकूमत लेने का मकसद था रजीम चेंज का, जो मुआहिदा यूँ समझे हुआ है, जो वादे किए गए और दिए गए और लिए गए, तो इसका जो तीसरा मकसद था वो इमरान खान की नाअहली, यानी अवाम को फिर यरगमाल बनाना और अवाम को आने वाले इलेक्शन या आने वाले जितने भी अवाम की तरफ से अवाम के नाम पे जो डाके वो करना, उसके लिए अवाम को अकेला करना, एक लीडर से महरूम करना। ये 3 अहम बातें, और इसकी मैंने आपको बोला कि इसको नाम दिया गया है क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के जो आर्मी चीफ आप जिसे कह सकते हैं, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट इदारा तो नहीं लेकिन 1 बंदा, 2 बंदे, 4 बंदे गलत हो सकते हर उसमें ग्रुप में, हर इदारे में। तो बाजवा पे जो वो है, जो इल्ज़ामात है, उस बाजवा के आर्मी चीफ होने में उसकी जो गंद है उसने जो बनाया और उस रजीम चेंज का एक प्रॉपर हिस्सा मीर सादिक और मीर जाफ़र की सूरत में जो वो बन चुके थे, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए रजीम चेंज का ऑपरेशन फिर उन्होंने ही NRO2, जिससे NRO2 की यानी जो एक पैदावार बन गया और NRO2 ही वजूद में आया। इस NRO2 के जो असल टारगेट है उस पे मैं आपको एंड में बताऊंगा वो क्या है, लेकिन 2 टारगेट्स किसी हद तक, यानी 2 फेजेस इनके जो है वो किसी हद तक कंप्लीट हो चुके हैं। बहरहाल एक ये कि इनको यानी नेब के तरामीम इदारों को मफलूज कर देना,
پاکستان کی جو قوانین و رائے نے اس کے ساتھ کھلواڑ، ایک یہ، دوسرا جو ہے نا وہ یہ تھا کہ ان کو کلین چٹ ملنا، اس کو ڈرائی کلین کرنا، ان لوگوں کو جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے اور جن کے اوپر اربوں خربوں کے کیسز ہے، ان کو صاف کر کے ان کے کیسز ختم کر کے بالکل حاجی اور یوں سمجھے کہ مفتی اور فرشتے بنا کے واپس لانا، یہ دو کام ہو چکے۔ صرف ایک بگوڑا رہ چکا ہے، وہ بھی آ جائیں گے اسی دسمبر کے اینڈ میں، جنوری کے سٹارٹ میں۔ اور تیسرا کام جو میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا، بہرحال ججز نے اس بات کا نوٹس لیا، اور آپ اس بات پہ حیران بھی ہوں گے کہ اب کیوں اور اتنے دیر کیوں۔ اس کی وجہ یہ کہ جب تک جنرل باجوہ تھے تو ان نے لوگوں کو ڈرانا دھمکانا، اور نو ڈاؤٹ کہ عدلیہ کو بھی اپنے شکنجے میں گھیرا ہوا تھا، اپنے شکنجے میں لیا ہوا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ عدلیہ کھل کے نہیں بول سکتے اور نہیں بول رہے، لیکن ہم لوگ اور آپ لوگ اتنا سمجھتے ہیں کہ وہ بھی نو ڈاؤٹ اس یعنی آزاد نہیں تھا عدلیہ بھی۔ اور اب باجوہ کے جانے کے بعد کسی حد تک یہ تاثر بن رہا ہے اور مل رہا ہے کہ اب عدلیہ آزاد ہے، اور عدلیہ جو ہے نا وہ اس طرح کے فیصلے، اس طرح کے پیش رفت اور تمام معاملات جو 6-7 مہینوں میں جو کھلواڑ ہوا ہے قانون کے ساتھ، آئین کے ساتھ، اور پاکستانی عوام کے ساتھ، پاکستانی معیشت کے ساتھ، پاکستانی سیاست کے ساتھ، پاکستانی ایوانوں کے ساتھ، تو اسمبلیوں کے ساتھ، تو ان تمام پہ ابھی 1 بائی 1 اگر اس طرح آزاد رہا عدلیہ تو اس پر کام آگے بڑھیں گے۔ بہرحال کچھ ججز کا خیال ہے کہ افسران جو ہے نا وہ یعنی مینز آرمی کے، خاص کر اسٹیبلشمنٹ کے بیوروکریسی کے ان افسران کے ساتھ بھی احتساب ہونا چاہیے، جیسے کہ عام بندوں کے ساتھ یا سیاستدانوں کے ساتھ یا ایکس وائی زی باقی سول سوسائٹیز میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہو رہا ہے کرپشن پہ یا 2 نمبری پہ۔ تو 2 نمبری اور کرپشن تو کرپشن ہے نا، وہ تو ہے ہی غلط نا، تو اس پہ کچھ ججز کا، جس میں جسٹس منصور علی شاہ کا نام کہ جسٹس وہ جو منصور علی شاہ انہوں نے اس پر اپنے ایک بیان میں اظہار کیا، اور اس بات کا اظہار نو ڈاؤٹ یہ ایک بہت اچھا سائن ہے عوام کے لیے، پاکستان کے لیے، کہ ایک فوجی جرنیل جب 40 سال نوکری کرتا ہے اور 40 سال نوکری کے بعد پھر وہ سول میں آتا ہے، اور اس کے انتظار ہم کرتے ہیں 40 سال کے 40 سال بعد اس کے ساتھ احتساب ہوگا یا اس کے اچھے اور برے کا، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ ہم ادارے کے اندر کوئی ایسے مداخلت نہیں کرنا چاہتے ہیں نا، اس کے ادارے کے اندر کے اپنے اصول، اپنے رولز پہ، لیکن اگر پاکستان کے ساتھ اور سرعام یا قلیعام اگر کوئی ایسا احتساب کا ایک عمل ہے جیسے وہ عام لوگ کے لیے، اور سرعام اور قلیعام اگر کوئی ایسا کرپشن ہوا ہے، ایسے کچھ چارجز ہے کرپشن کے، تو ان کے یہ اشارہ کس کی طرف تھا؟ یہ اشارہ 40 سال کے نوکری کے بعد، یہ ابھی ریسنٹلی جنرل باجوہ چونکہ ریٹائر ہوئے تو ان کی طرف یہ اشارہ تھا، تو ان کے ساتھ ایٹ لیسٹ 40 سال بعد کیوں احتساب، حاصل سروس ہوتے ہوئے کیوں احتساب نہیں ہونا چاہیے، اور کیوں ایسا کوئی قانون نہیں بنانا چاہیے، نہیں لانا چاہیے۔ بہرحال یہ ایک بہت اچھی بات ہے جو کہ ہمارے لیے کم سے کم یعنی جو کرپشن فری پاکستان ہے اس کے لیے ایک بہت خوشی کی بات ہے۔ اینیوے اسمبلی کے اراکین جو پی ٹی آئی کے مستعفی ہوئے اس پر بھی بات چیت ہوئی ہے، اس پر بھی ایک بحث ہوئی ہے، اس میں سپریم کورٹ میں جو کل سماعت ہوئی ہے اس میں کہ ہمیں جو ہے نا یہ اس کا اسمبلی کے جو بھی پی ٹی آئی کے وزراء ہے، پی ٹی آئی کے جو اراکین ہیں، تو ان کو ان کے استعفی قبول اور منظور کیوں نہیں کیا ابھی تک، یعنی وہ بھی منظور کرایا جائے، اور اسپیکر جو ہے نا اس کو اگر لگتا ہے کہ کسی کا اعتراض ہو سکتا ہے ان استعفوں پہ تو وہ تو پہلے استعفے دینا نہیں چاہیے تھا، اگر دے دیے تو وہ خود پھر آ کے اسمبلی فلور پہ اسپیکر کے سامنے اعتراض اٹھا لیں گے، اور اپنا جو شکایت ہے یا اپنا جو اظہار خیال ہے وہ خود کر لیں گے سامنے آ کے۔ آپ اب تک جو آپ کے سامنے استعفے آئے ہیں وہ منظور کرائیں اور منظور کرانا چاہیے۔ پر اس کے بعد اگر آپ کو بولوں کہ سب سے اہم پوائنٹ، سب سے اہم بات ضرور سنیے، غور سے سنیے کہ عمران خان کو نااہل کیسے کیا جائے، تو اس پوائنٹ پہ اگر بات کی جائے اس پر الیکشن کمشنر جو ہے نا یہ راجہ سلطان صاحب جو ہے اس کو ایک ٹاسک دیا گیا ہے، بہت اہم ٹاسک رجیم چینج میں یہ بھی ایک فیصلہ ہوا تھا، یہ بھی ایک ٹاسک دیا گیا تھا مختلف شخصیات کو، مختلف اداروں کے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقتدر لوگوں کو، شخصیات کو جو ٹاسک دیے گئے تھے، تو ان میں سے یہ ایک اہم ٹاسک تھا کہ فارن فنڈنگ سے نہ ہو سکا تو توہین عدالت سے نہیں ہو سکا تو توشہ خانہ
گھڑی جیسے ایک چیز پر جو کہ لیگلی خریدی گئی پھر لیگلی بیچی گئی ہے، بھائی جب خرید دیا جائے تو اپنی چیزیں کیا اس توشاخانہ سے یا جو فارن فنڈنگ کے سے کیا یہ صرف عمران خان یا پی ٹی آئی کے لوگوں پر نافذ العمل ہے، یا یہ ان کے لیے یا ان کے اوپر صرف عمل درآمد ہو سکتی ہے، کیا کسی اور کے اوپر اس قسم کے کوئی کیس کوئی ایسی بات یا ایسا پوائنٹ نہیں ہے؟ ضرور ہے، سب نے توشاخانہ سے چیزیں لی ہے، لیکن عمران خان نے ان سے ڈبل پے کر کے ایک گھڑی ہے وہ لے لی، اس کا ایک گیم کھیلا جا رہا ہے۔ تو یہ سیریز وائز ایک سلسلہ جاری ہے، اور آپ کو میں نے بتایا کہ یہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور پولیٹیکل بیانیہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے حقیقت میں، کیونکہ یہ ایک ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، اور اس ٹاسک کو آپ کو پتہ ہے کہ یہ رجیم چینج میں یہ جو آپ کے الیکشن کمشنر ہے یہ آیا بھی تھا جنرل باجوہ اور اسٹیبلشمنٹ کے مشاورت سے اور ان کی مرضی پر، ان کی جیسے آپ کہہ سکتے اپروچ سے عمران خان نے خود اس بات کا اظہار کیا تھا۔ بہرحال مائنس عمران خان پر ساری کوششیں جاری ہے، تمام انرجیز لگائی جا رہی ہے، اور NRO2 کا جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا کہ آخری ایک مرحلہ ہے وہ باقی ہے، آخری جو ایک ٹارگٹ ہے وہ باقی ہے، اور اس کو کہتے ہیں اصل اور فائنل ٹارگٹ، وہ ہے عمران خان کو راستے سے ہٹانا۔ آپ نے دیکھ لیا ان کے اوپر اٹیکس ہوئے، وہ بھی اسی کی ہی ایک کڑی تھی، اسی کا ہی ایک قدم تھا، لیکن اس سے نہیں ہو سکا، تو پھر اب NRO2 مکمل ہو جائے گا اگر عمران خان کو نااہل کیا جائے، یعنی عوام کو اکیلا کرنے کے لیے ان سے ایک اچھا لیڈر چھینا جائے۔ سب سے پہلے یہ طریقہ کار ہے پراپر، یہ مافیاز کا سوچ ہے، مافیا کے پلاننگ ہے، پھر عوام کو یرغمال بنایا جاتا ہے، یعنی بے وقوف بنایا جاتا ہے، گراؤنڈ میں اکیلا کیا جاتا ہے، لیڈر کے بغیر کیا جاتا ہے، اور لیڈر سے محروم کر کے اس مافیا کا کام پھر شروع ہو جاتے ہیں عوام پر، اور یہ کام آپ کے سامنے کہ عمران خان کو نااہل کرنے کی ہر طرح سے، ہر انداز میں، ہر ممکنہ حد تک وہ جاری و ساری ہے۔ یہ دسمبر تک بہت کچھ کلیئر ہو جائیں گے، یعنی دسمبر کے اینڈ تک، اور بہت کچھ کلیئر کر دے گا یہ دسمبر آپ کو۔ عمران خان کو نہیں آنے دیں گے، یہ ایک جملہ، یہ ایک سلوگن، یہ ایک کوشش، یہ ایک کمٹمنٹ جاری ہے، جو ایک وعدہ ہوا تھا، معاہدہ ہوا تھا۔ تو عمران خان کو ہٹانا ہے، نواز شریف کو لانا ہے، شہباز شریف کو لانا ہے، زرداری کو لانا ہے، یہ جملہ یاد رکھنا ہے، اس کا مقصد اصل یہ ہے۔ عمران خان کو آنے نہیں دیں گے، اس جملے کا، اس سلوگن کا جیت، یا عوام عمران خان کو لانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا اس کی جیت، یہ ایک بہت بڑا گیم، ایک بہت بڑا میچ جاری ہے، اور آخری مراحل میں دیکھتے ہیں کہ اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے۔ اینی آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی کافی۔ تھینک یو ویری مچ، اپنا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ الناصر۔